अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश प्रोग्राम रियल फोकस के साथ हाजिर है। अफ़गानिस्तान की सिचुएशन पे पूरी दुनिया की नज़र है और ऐसे मौके पे हर मुल्क अपने मफाद के हवाले से फ़ैसला कर रहा है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे ईरान हो, भारत हो या और कोई नेटो ममालिक हों। सब अपने मुल्क के मफादात के लिहाज से इस खित्ते कि जो मौजूदा सूरत हाल में तब्दीली आ रही है इसके ऊपर गौर भी कर रहे हैं और फैसले भी कर रहे हैं। पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान इस सिलसिले में क्या करने जा रहा है तो कन्फ्यूजन है। बात यहाँ से शुरू करूँगा कि पाकिस्तान के एक अहम तर्जुमान ने इस बात पर बहुत इत्मीनान का इजहार किया है, बहुत ज़्यादा इत्मीनान का इजहार किया है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान आए हैं और तालिबान ने टेक ओवर किया है और तालिबान ने जहां बहुत सारे फैसले किए हैं उनमें से 2 फैसले का उन्होंने कोट किया है कि जिसके ऊपर पाकिस्तान की हुकूमत को बहुत ज़्यादा जो है वो खुशी हुई है। और वो क्या है? एक प्रेस फ्रीडम और दूसरा इंसानी हकूक़। अब तालिबान ने ये ऐलान कर दिया है प्रेस फ्रीडम का और इंसानी हकूक़ का, तो इस पर पाकिस्तान के तर्जुमान, जो पाकिस्तान की हुकूमत के तर्जुमान हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान को इस सिलसिले में बहुत खुशी हुई है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान ने इस चीज़ का इजहार किया। लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा है? क्या पाकिस्तान में प्रेस आज़ाद है? क्या पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ को अहमियत है? तो जो मुल्क अपने शहरियों को इंसानी हुकूक नहीं दे रहा हो, बदतरीन इंसानी हुकूक आज जो है वो सल्ब हो रहे हैं, बदतरीन मीडिया पर कतगन लगा हुआ है, कर्फ्यू लगा हुआ है, मार्शल लॉ लगा हुआ है, और कोई अगर सच बोलने की जुर्रत करे तो वो तो अव्वल या तो मीडिया में उसकी शक्ल नज़र नहीं आएगी, उसे नौकरी से निकलवा दिया जाएगा धमकियां देकर। दूसरा ये है कि उसको मारा जाएगा, पीटा जाएगा, उसको अगवा किया जाएगा, जो भी सूरत हाल है आपके सामने। लेकिन दूसरे मुल्क में प्रेस फ्रीडम और क्या कहते हैं इंसानी हकूक़ पर पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत को बहुत इत्मीनान है। यहाँ से बात शुरू करूँगा, बात आगे चलूँगा, और वो ये है कि इस वक्त अफ़गान तालिबान ने ऐलान कर दिया है, तकरीबन अफ़गानिस्तान को कैप्चर कर चुके हैं, अपनी हुकूमत का ऐलान कर चुके हैं, और उन्होंने नाम ऐलान कर दिया अफ़गानिस्तान का, जो पहले ही उन्होंने दोहा में भी कहा था, अपने रिटन एग्रीमेंट में भी उनका है कि इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफ़गानिस्तान। और यहाँ पर अगर कोई क़ानून और आइन नाफिज होगा तो वो इस्लामी शरिया का होगा, इस्लामी क़वानीन का होगा। तो ये ऐलान हो चुका है, अब इस पे अमल दरामद होगा। इसके साथ साथ उन्होंने आम माफ़ी का भी ऐलान कर दिया, इसके साथ साथ उन्होंने औरत को जो शरई हकूक़ हैं वो सब देने ऐलान कर दिया है उसमें। इसके अलावा जो लोगों के साथ उनकी जो है इख्तलाफात थे उन इख्तलाफात को भी दरगुजर कर दिया है। बदतरीन दुश्मनों को भी उन्होंने कहा है कि आम माफ़ी है। तो बहुत सारे ऐलानात हो रहे हैं, प्रेस फ्रीडम की बात आ गई, इंसानी हकूक़ की बात आ गई। तो दुनिया इनकी इस सूरत हाल को तो ज़रूर वॉच कर रही होगी, लेकिन एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि अफ़गानिस्तान में अब एक इस्लामी इनकलाब आ चुका है, ईरान में एक इस्लामी इनकलाब आ चुका है। अब इस खित्ते का जो सबसे अहम मुल्क है वो पाकिस्तान है। बज़ाहिर तो इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान नाम है इसका, और कॉन्स्टिट्यूशन में आइन का आर्टिकल 2A और 227 है, जिसके तहत करारदाद मकासद को पूरा का पूरा पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना दिया गया था। और ये अलल ऐलान है कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा कानून बनेगा ही नहीं जो इस्लामी सुन्ना के ख़िलाफ़ होगा। हालांकि सूद का निज़ाम मौजूद है, यहाँ चल भी रहा है सूद का निज़ाम। 280 आर्टिकल में कई ऐसे आर्टिकल हैं जिसका क्लैश होता है। अभी जो एक बिल पास किया गया है वो इस्लामी शरियई क़वानीन के ख़िलाफ़ है कि आप नामर्द कर देंगे किसी को, उसके लिए तो सज़ा मुतय्यन है। तो अगर इस्लामी क़वानीन के ख़िलाफ़ कोई क़ानून नहीं बन सकता है तो फिर वो जो सज़ा ले जो इस्लाम में ऑलरेडी मौजूद है। मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान जो पाकिस्तान बना था 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद पर, इस्लाम के नाम पे बना था, और उसके बाद उसको आपके
پاکستان کا کانسٹیٹیوشن بنا اور پھر اس میں 2 آرٹیکل جس کو میں مینشن کر رہا ہوں، بہت سے آرٹیکل ہیں لیکن 2 میجر آرٹیکل ہیں جس کے تحت پاکستان کے اندر کوئی ایسا قانون نافذ ہی نہیں ہو سکتا، بن ہی نہیں سکتا جو قرآن و سنت کے خلاف۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عملی طور پر اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کیا شرعی نظام ہے، اسلامی نظام ہے؟ تو ان لوگوں کو جو پاکستان میں بہت بڑی تعداد ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ جی پاکستان میں بھی پورا کا پورا اسلامی نظام جو ان کے آئین میں کہا گیا ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے، عمل اس پہ کیا جائے۔ ایون کہ سود کا مسئلہ بھی، کیونکہ بہت بڑی جنگ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جی یہ تو قرآن میں آیا ہے کہ جی سود جو ہے وہ اللہ اور رسول سے جنگ ہے، تو اس سے بڑا غلط کام کیا ہو رہا ہوگا پاکستان میں، باقی جو اور میٹرز ہیں۔ تو یہاں ایک بہت بڑی تعداد اس کا ایڈوانٹیج ہوگا جب ریفلیکشن آئے گا افغانستان سے، ایران سے، 2 بڑے ممالک جو ہیں وہ پورے کے پورے شرعی اسلامی نظام کی طرف جا چکے ہیں۔ اب اس سلسلے میں جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے دیکھیں، افغانستان کی صورتحال کیا بنے گی۔ افغانستان ایک جیو پولیٹیکل، جیو اکنامک، جیو آپ کے اسٹریٹجک بہت ہی اہم ملک ہے۔ آپ نے دیکھا یہاں رشیا آیا، آگے جانا چاہتا تھا، چائنا انڈائریکٹلی آیا، آگے جانا چاہتا ہے، اب امریکہ آیا، انڈائریکٹلی آگے آنا چاہتا ہے، انڈیا بھی اس میں کود پڑا، نیٹو بھی کود پڑے۔ تو یہ ایک ملک بہت ہی اہم جیو پولیٹیکلی، جیو اکنامکلی، جیو آپ کے اکنامک طور پر اور جیو آپ کے اسٹریٹجک طور پر، تو یہاں جو دنیا کی بڑی طاقتیں ہیں اس کا انٹرسٹ ہے اس ملک میں اور رہے گا۔ یہاں جو علاقائی طاقتیں ان کا بھی انٹرسٹ ہے اس ملک میں اور رہے گا۔ جب اتنے سارے ملکوں کا، جو میں سوال بھی اٹھاتا ہوں کہ اتنے سارے ملکوں کا انٹرسٹ ہوگا اس خطے میں، تو پھر یقیناً اس خطے میں امن کیسے ہوگا؟ اور ابھی کیا امریکہ چلا گیا ہے؟ امریکہ کبھی اس خطے سے نہیں جائے گا۔ اس کی فوج جمع ہے، وہ یہاں سے ویسے عملی طور پر جا چکے ہیں، لیکن ساتھ ہی آپ کے ان کا بحر ہند پہ بحری بیڑا موجود ہے بہت بڑا، اور پاکستان نے آلریڈی ان کو ALOC اور GLOC کے تحت ایئر اسپیس دیا ہوا ہے۔ وہ جب چاہیں گے افغانستان میں تباہی کر سکتے ہیں۔ وہ خدشات یہ بھی ہیں کہ جو افغانستان میں داعش ہے، آپ کے اسلامک مومنٹ ہے، مشرقی ترکمانستان کی جو مومنٹ ہے، اسی طرح دوسرے جو اسلامک فنڈامنٹلسٹ یا اسلامک مومنٹ وہاں موجود ہے، امریکہ ان کو استعمال کرے گا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ مجاہد جو ہوتا ہے وہ تو جہاد کے لیے نکلا ہوتا ہے، تو طالبان کی طرف گیا تھا، اس کا مقصد ایک جہاد تھا، اپنے افغانستان کو آزاد کرانا، وہ آزاد ہو چکا ہے۔ تو اب افغان طالبان اس کو ایڈمنسٹریٹولی کنٹرول کر لیں گے، لیکن ان کے ساتھ جو بہت بڑی تعداد مجاہدین کی ہوگی وہ شفٹ کرے گی کہیں جہاد کے لیے۔ ہو سکتا ہے وہ شفٹ اسلامک مومنٹ کی طرف کر جائے، ہو سکتا ہے وہ شفٹ داعش کی طرف جائے اگر وہ یہ بتائیں کہ جی ہم جہاد کے لیے نکل رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ شفٹ جو ہے وہ آپ کے مشرقی ترکمانستان یا اور کوئی گروپ کی طرف نکل جائے۔ تو یہ خدشات آلریڈی موجود ہیں کہ افغانستان میں امن قائم ہونا یقیناً اس ملک کے علاقائی جو قریب ترین لوگ ہیں، چین ہے، پاکستان ہے، ایران ہے اور دوسرے ممالک ہیں، ان کے لیے سب سے اہم بات ہے کہ یہاں پر امن قائم ہو۔ لیکن اس کا پوری دنیا سے امن قائم ہونے کا ان کا اپنا انٹرسٹ ہے۔ اگر ان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ جی افغانستان امن میں آ گیا تو پاکستان اڑ جائے گا، چین اڑ جائے گا، تو وہ یہ کیسے، اور وہ دب جائیں گے، تو وہ کیسے اپنے مفادات کا جو ہے وہ یہاں پہ گلا گھونٹیں گے؟ تو میں بتا چکا ہوں کہ بڑی بین الاقوامی طاقتیں اور خطے کی بڑی طاقتیں، ان سب کا انٹرسٹ ہے۔ تو اس صورتحال میں ابھی حالات آگے سامنے آتے جائیں گے، لیکن اس سلسلے میں ہر ملک ایک پلاننگ پالیسی اور اپنا سیف گارڈ لے کے چل رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کی یہ فیصلے اس ملک کے عسکری قیادت بھی کر رہے ہیں اور اس کی سویلین قیادت بھی کر رہی ہے، اس کی پارلیمنٹ بھی کر رہی ہے، اپر ہاؤس بھی کر رہی ہے، لوور ہاؤس بھی کر رہی ہے، اپوزیشن بھی کر رہی ہے۔ اپنے ملک کے مفاد کے لیے سب مشترکہ ہے اور ایک مضبوط
سوچ کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. پاکستان میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ پاکستان میں عسکری جو ہماری جو قیادت ہے وہ اس سلسلے کو بہت سیریس لے رہی ہے، اور ظاہر ہے وہ اپنی پلاننگ اور پوری کی پوری ایک منصوبے کے تحت اپنا کام کر رہے ہیں کہ اگر اس جگہ پر کیا ایسی چینجنگ آتی ہے، اس کی ریفلیکشن اگر خطرناک طور پر پڑوسی ممالک پہ آتی ہے تو کس طریقے سے اس سے نمٹا جائے گا. لیکن مجبور ہیں ہم کہ پاکستان کے اندر جو سویلین حکومت ہے وہ بہت کمزور حکومت ہے، وہ عوامی نمائندے نہیں ہیں. پارلیمنٹ جو سب سے اہم ادارہ تھا اس قسم کی چیزوں کو، ایشوز پہ بحث کر کے ایک پالیسی بنانے کے لیے ایک لائن آف ڈائریکشن، دیکھیں پالیسی تو حکومت ہی بناتی ہے، لیکن پارلیمنٹ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سے ان کو بہت مفید آپ کے چیزیں ملتی ہیں. لیکن پاکستان میں پارلیمنٹ کیا پوری کی پوری انسٹیٹیوشنل کرائسس ہے، فوج کے حوالے سے بھی اور عدالتوں کے حوالے سے بھی، پارلیمنٹ کے حوالے سے بھی، دوسرے اداروں کے حوالے سے بھی. آئیے افغانستان کو پہلے ٹچ کرتے ہیں، پھر ادھر آتے ہیں. افغانستان میں بھارت کی بہت بڑی انویسٹمنٹ تھی. کوئی کہتا ہے 5 کھرب روپے، کوئی کہتا ہے 7 کھرب روپے، کوئی کہتا ہے 9 کھرب روپے بھارت نے جو ہے وہ افغانستان میں اشرف غنی کی حکومت پہ انویسٹ کیا تھا. ان کا یہ ارادہ نہیں تھا کہ افغانستان کے عام لوگوں کو، یقیناً انڈائریکٹلی تو بہت ساری چیزیں ہوں گی، لیکن ان کا مین انویسٹمنٹ تھا یہاں پہ حکومت پہ انویسٹمنٹ کرنا، تاکہ اس حکومت کے ذریعے وہ اپنے مقاصد حاصل کر لیں، چاہے عوامی طور پر ہو، چاہے خطے کے طور پر ہو، چاہے دوسرے خطے کے ملکوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہو. اس لیے موساد اور آپ کے رو اور جو افغان کی ایجنسیز تھی اس کے ساتھ مل کے وہ پاکستان کو اور تحریک طالبان کے ذریعے پاکستان کو کاؤنٹر کر رہے تھے. پاکستان کے لیے 2 محاذ تھا، ایک ایسٹرن بارڈر اور ایک ویسٹرن بارڈر، دونوں خطرناک ہو چکے تھے. لیکن اب طالبان کے حال کے آنے کے بعد جو بھارت کا 9 کھرب ہے، کوئی 7 کھرب کہتا ہے، کوئی 5 کھرب کہتا ہے، وہ سب زیرو ہو گیا. اب ایون کہ بھارت بھی یہ چاہ رہا ہے، دوحہ میں بھی ملاقات کی انہوں نے افغان طالبان سے، اور ابھی افغان طالبان نے ان کے لوگوں کو نکلنے کے لیے سپورٹ بھی کیا ہے. صورتحال کہاں جائے گی؟ ظاہر ہے بھارت اس کو اتنے آسانی سے ہضم تو نہیں کرے گا. بھارت اس خطے میں سب سے اہم الائی جو ہے وہ امریکہ کا ہے، اور امریکہ کے مفادات کا اس نے خیال رکھنا ہے ایز اے پولیس مین کو، اور امریکہ بھی جانتا ہے. اور ابھی پچھلے دنوں پاکستان جو اسٹریٹجک پارٹنر تھا، پاکستان کو ہٹا کر اب جو ہے وہ انڈیا کو کر دیا گیا ہے. تو انڈیا موجود ہے اس خطے میں، اس کا مطلب ہے امریکہ بھی موجود ہے. کوئی اس خطے سے امریکہ گیا نہیں ہے، کہنے کو تو چلے گئے لیکن سب موجود ہے امریکہ، اور اس خطے سے کبھی امریکہ نہیں جائے گا، اس کے مفادات ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کی جو اس وقت صورتحال ہے اس میں پاکستان کا آپ نے دیکھا کہ ایک طرف وزیر اعظم کہتے ہیں کہ جو وہاں کی عوام فیصلہ کرے گی وہی فیصلہ ہم اس کو قبول کریں گے. تو وہاں یہ افغانستان ہے، یہاں عوام کا تو فیصلہ ہوتا بھی نہیں ہے. وہاں تو طاقت کے بنیاد پر جس کی طاقت ہوتی ہے وہ رول کرتا ہے، اور یہ ماضی سے لے کے آیا ہے. افغانستان میں ابھی جو افغان طالبان نے طاقت کی بنیاد پر کیپچر کیا، حکومت کا اعلان انہوں نے طاقت کی بنیاد پہ کیا. تو وزیر اعظم کا یہ بیان جو ہے وہ بالکل ہی غیر سنجیدہ بیان ہے، اور اس قسم کے بیانات جو ہوتے ہیں وہ میرا خیال ہے صرف عالمی برادری کو یا دوسرے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہوتے ہیں. حالانکہ اس وقت پاکستان کو اپنے مفادات کے حوالے سے سوچنا چاہیے. دوسری طرف آپ کے محی یوسف صاحب ہیں جو کہ امریکہ میں ایک ملازم ہے، چھوٹی سی پوسٹ پہ. پاکستان نے ان کو قومی سلامتی کا مشیر رکھ لیا اتنی بڑی، جبکہ پاکستان میں بہت ریٹائرڈ بہترین جرنلز قومی سلامتی کے لیے، بہترین پاکستان میں انٹلیکچوئلز، بڑے بڑے لوگ موجود ہیں اس فیلڈ کے جن کو قومی سلامتی کا مشیر رکھا جا سکتا تھا، لیکن وہاں سے آپ نے حاصل کیا ہے، اور اس کے وجوہات ہیں، مفادات ہیں. بہرحال تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ عالمی برادری جو رائے قائم کرے گی وہ ہم اس کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے. تو مثلاً قومی سلامتی کے مشیر اور وزیر اعظم کے درمیان جو ہے وہ ہم آہنگی نہیں ہے، اور افواج پاکستان جو ہے وہ اس سلسلے میں ظاہر ہے وہ ایک عسکری قیادت ہے. پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ ایک بہت بڑی طاقت مانی جاتی ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس وقت جو پاکستان کی جو صورتحال ہے سیاسی طور پر، کیونکہ پاکستان اس وقت معاشی، کیونکہ امریکہ اس وقت پاکستان سے بہت ناراض ہے، سخت ناراض ہے، اور پاکستان کی موجودہ سیاسی
قیادت کی بنیاد پر اور ان کی حکمت عملی اور ان کی پالیسی پلاننگ جو بھی تھی اس کی بنیاد پر آج پاکستان پوری دنیا میں تنہا ہے، کوئی ملک پاکستان کے ساتھ نہیں ہے۔ اور ایک طرف پاکستان FATF میں پھنسا ہوا ہے، ایک طرف IMF میں پھنسا ہوا ہے، ایک طرف ورلڈ بینک اور ADB میں پھنسا ہوا ہے، اور قرضے جو ہیں وہ پاکستان کے $180 بلین ہو چکے ہیں۔ پاکستان آپ اس وقت انسٹیٹیوشنل کرائسس پہ ہے، پاکستان انتظامی کرائسس پہ، عمران خان پہ نہ دنیا اعتبار کر رہی ہے، نہ پاکستان کے لوگ اعتبار کر رہے ہیں، نہ بیوروکریسی کر رہی ہے، بلکہ ایک عام چھاپڑ والا، روڑی والا اور آپ کے ایک مزدور کسان اس ملک کے وزیر اعظم پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے جو وعدے کیے تھے 200 سے زیادہ اس پر اتنے جھوٹ بولے ہیں کہ بڑے ملک تو چھوڑیں، پاکستان کے اپنے لوگ جو ہیں ان پہ اعتبار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس وقت پاکستان کو بہت ضرورت ہے ایک سالڈ پولیٹیکل سسٹم کی۔ سیاسی نظام مضبوط ہوگا تو یہ سارے مسئلے حل ہوں گے، اور یہاں پر سیاسی مار پیٹ کی جا رہی ہے، سیاسی انتقام کیا جا رہا ہے، سیاسی جو ہے وہ ایک طریقے سے جو ہے وہ صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے، صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے ملک کا مفاد یہاں پہ قربان کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ ملک کا مفاد زور زور سے کہہ رہا ہے کہ اس ملک میں ایک مضبوط سیاسی جماعت جس کے پیچھے عوام کی بہت بڑی تعداد ہو، اور وہ پولیٹیکل جماعت تاکہ تمام جماعتوں کو لے کر وہ اس وقت چلے، اور عسکری جو لوگ ہیں ان کو بھی لے کر چلے، اور پاکستان ایک واضح لائے عمل بنائے خطے کے حوالے سے، سراؤنڈنگ کو دیکھتے ہوئے، اور وہ سالڈ ہو صرف پاکستان کے مفاد کی بنیاد پر۔ تو اس لیے اس وقت موجودہ حکومت پاکستان کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، سب سے بڑا خطرہ ہے یہ موجودہ حکومت۔ تو دانش کو یاد دیجیے، اللہ حافظ۔